बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। मैं हूँ साजिद उमर गिल। नाजरीन, हम पाकिस्तानी गुज़श्ता 70 बरसों से ज़ायद अरसे में नौ ब नौ मसाइल का शिकार रहे। बाज़ ऐसा लगता है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए जो शय आफत बन गई है वो है क्या गज़ब की शय। हम मसाइल की नब्ज़ पर हाथ धरने में भी कहीं कहीं नाकाम हो गए। जब उनकी निशानदही नहीं हो पाती तो उसके बाद उनका इलाज कैसे मुमकिन है, ये अपनी जगह एक नई आफत होती है। आज मेरे मेहमान हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं जनाब राव मंजर हयात। आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और उसके अलावा कॉलम लिखते हैं, बहुत दर्द दिल से लिखते हैं। एक नेशनल डेली में उनका कॉलम मुसलसल शाया होता है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ आम लोग नहीं देखते, मगर राव मंजर हयात का कलम उस तरफ उठता है और मनाजिल को सर करता है। राव साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। राव साहब, ये जो हम मसाइल 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 का रोना रोते हैं, क्या हमारे मसाइल जो हैं ये कोई इंतज़ामी हैं, सियासी हैं, बिगाड़ है, या कोई अखलाकी इन्हितात है जिसका हम शिकार हो गए हैं? क्या है? बहुत शुक्रिया जी। इसको अगर हम एक लिस्ट प्रायोरिटी वाइज देखें, जो आपने अभी फैक्टर्स बताए हैं जिसमें अखलाकियात है और पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और उसके अलावा हमारे निज़ाम हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है आपकी मोरालिटी का डिके। अखलाकियात से जिसे मैं समझूँगा कि उसे अखलाकियात का कमज़ोरी समझ लें, इन्हितात समझ लें, ना होना समझ लें, या अगर होना है तो उसकी रीडेफिनेशन जो है प्रैक्टिकली हो चुकी है। ठीक। अच्छा, अब जब आपकी मोरालिटी लेवल जो है किसी भी इंसान की, ग्रोह की, नेशन की मोरालिटी लेवल जो है वो चेंज होता है या डिके की तरफ जाता है या वो मनफी तरफ जाता है, तो आपका पूरा सिस्टम चौक हो जाता है। और उसके अंदर से जो सनद है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इंसाफ। सिर्फ इंसाफ जो है ये जुडिशरी का नहीं, मैं ओवरऑल सिस्टम के अंदर इंसाफ की अर्ज़ कर रहा हूँ। वो अदल व इंसाफ एक रवैये के तौर पर मैं समझता हूँ जी, अदल व इंसाफ जो है वो कौमों को आगे भी लेके जाता है और उनको बिल्कुल पीछे छोड़ जाता है। आप स्वीडन देखिए, मैं स्वीडन की मिसाल इसलिए देता हूँ कि सोशलिज़म के ऊपर और जो कैपिटलिज़म है, इसको मिला के जो स्टेट्स बनी हैं चार, उनमें वो एक आती है। उनका निज़ाम आप कभी देखिए, सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बड़ा आदमी जो है किसी छोटे बंदे के साथ ज़्यादती कर जाए, और अगर ख़बर हो जाए जो कि 99.9% होती है, तो उस आदमी का वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस सीट पे रहना। उसमें प्राइम मिनिस्टर्स भी कई ऐसे हैं जो गए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन कई बार ऐसे हैं जो $2 जो हैं, जिन्होंने चॉकलेट ली थी और पता चला गवर्नमेंट को कि ये इसने चॉकलेट ली है, तो उसे हुई शी वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन। अच्छा, ये ऐन इस्लामी नहीं है? ये इक़दार, ये उसूल, ये ज़ाब्ते स्वीडन में राइज हैं? देखिए, कहा जा सकता है कि ये हमारे रिलीजन की रूह के नज़दीक हैं। हाँ। कहा जा सकता है। देखिए ना, खलीफा दोम को सरेआम पूछ लिया गया था कि ये लिबास तुम कैसे बना पाए हो, ये चादरें जो माले गनीमत की आई थी हमारे हिस्से में, सरेआम पूछा गया था और उसने जवाब दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। मैं आपकी बरम नहीं हुआ, गुस्सा नहीं किया उसने। मैं समझता हूँ ये बात आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें, रिलीजन जो है वो एक पर्सपेक्टिव है, अगर बड़ा हम पर्सपेक्टिव लें तो तमाम मज़ाहिब जो हैं वो आपको इंसाफ की तालीम और तरबियत देते हैं। देखिए, जो डिवाइन रिलीजन है, वो जो पैगाम इलाही है, वो तो एक ही तरह का है, एक तरह आफाकी सच्चाइयाँ एक ही तरह की हैं मुकम्मल। और हर मज़हब में यही है कि जुल्म ना करो, झूठ ना बोलो, ज़्यादती ना करो, धोखाधड़ी ना करो। ये तो सबके प्रियम्बल्स में है, ये चीज़ बिल्कुल सही आप ये तो कॉमनैलिटीज़ हैं। आप देखिए, कुरान में भी राव साहब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को कहा कि ये मेरा कुनबा है, अयालुल्लाह की टर्म इस्तेमाल की है, यानी कुल कायनात, कुल जो मखलूक़ात हैं वो अल्लाह का कुनबा है। तो हमारे यहाँ वो यूनियन तो है, यूनाइटेड तो हैं हम, यकसानियत भी है,
مگر جب ہم ملکوں بٹ گئے تو جن ممالک میں زیادہ بہترین انداز میں نظم و نسق چلائے جانے کی امید تھی، جو دینی اساس پر کھڑے ہوئے ملک تھے لائک پاکستان، وہاں یہ ممکن نہیں ہو پایا۔ آج برتہ حیرت سے ہم انگلیاں آنکھوں میں ڈالتے ہیں کہ سویڈن میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں ایک بہت بڑی ایک پہاڑ جیسی ایک شے ہے ہمارے سامنے، آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے؟ راؤ صاحب کیا کریں اس کا؟ یہ جی اصل میں آپ نان کنونشنل اور انتہائی مشکل جو ڈسکشن فرما رہے ہیں۔ ہم نے کیوں ترقی نہیں کی؟ بنیادی طور پہ تو ہمارا جو اس وقت کا بیس لائن ہے وہ یہ ہے، معاشی طور پہ یا کسی اور طریقے سے بھی، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایون ہم نے پری پارٹیشن اس نسل کے بعد اچھے رائٹرز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اچھے سائنٹسٹس بھی نہیں ہیں۔ یہ انتہائی ایک مشکل اور کمپلیکس چیز ہے جو کہ ایک دوسرے پہ سنو بال ایفیکٹ رکھتی ہے۔ ہم نے جب میرٹ کا خاتمہ کیا، بنیاد ہم نے یہاں سے شروع کی۔ ہم نے جب 1947 کے بعد سیٹلمنٹ کا جو سارا ایشو تھا اس کے اندر لوگوں کو جعلی کلیمز دینے شروع کر دیے۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ جعلی کلیمز جو ہیں اس سے بندہ جو ہے دہلی سے لے کے آتا ہے سینٹرل ریکارڈ روم سے، اور یہاں 10 مربع زمین الاٹ کروا لیتا ہے، پھر جاتا ہے پھر 20 مربع کروا لیتا ہے، اور شرفاء اس کے اندر مارے گئے۔ شرفاء نہیں کر سکتے تھے اس وقت، یہ تو اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے مافیاز تھے، بڑے بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ ہم جیسے پروگریس کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے فائنینشیل irregularity ایسی کوئی نظر آئی جس میں ہمارے ایک طبقے نے بے انتہا پیسے کمانے شروع کر دی، اور 1947 سے لے کے آج تک ایک ہی حال ہے، ایک منٹ کے لیے چینج نہیں ہوا۔ ٹھیک، باعزت آدمی جو ہے وہ اپنی عزت گنوانے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، اداروں سے خوف زدہ رہتا ہے۔ امیر آدمی کو پرواہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے نا، آپ نے سیٹلمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ تقسیم کے بعد فوری بعد کس طرح سے علل تللے اور بے اعتدالیاں، لا قانونیت سامنے آئی، جس کا جو حق نہیں تھا اس سے زائد اس پہ قبضہ جما لیا۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے لیے بننے والے ایک ملک کی ابتدا، اس کی بنیادوں میں جس کرپشن کی نحوست ڈال کر وہ بنیادیں ہم نے استوار کی ہیں، اعوذ باللہ الامان، آج وہ بہت بڑے بڑے چٹانیں اور پہاڑ ہیں، جی بالکل، افریت ہیں بالکل کرپشن کے، اور جو شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے یہ مافیاز اس کی آنکھیں پھوڑ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی طور پر بہت سے لوگ آئے بھی، بڑے کمیٹڈ بھی راؤ صاحب، جنہوں نے چاہا کہ ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے، لیکن آپ ان کا حشر دیکھیں، ان کو آئسولیٹ کر کے پرے کاہ سے زیادہ انہیں ہم نے وقت نہیں دی، اور عضو معطل بنا کے انہیں ہم ٹھکانے لگا چکے۔ ایسا ہوتا ہے؟ یہ درست آپ فرما رہے ہیں۔ یہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے ہم سیکھیں گے؟ دو آدمیوں کی مثال دیتا ہوں، دونوں پوزیشن آف پرومیننس پہ رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ سفید پوشی کی زندگی گزاری ہے، معراج خالد صاحب اور حنیف رامے صاحب۔ ٹھیک، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھے، سفید پوش لوگ تھے۔ معراج خالد صاحب تو خیر بیڈن روڈ کے فلیٹ میں رہتے تھے، حنیف رامے صاحب کیونکہ تھوڑے سے نسبتاً خوشحال ہو گئے تھے خطاطی کی وجہ سے، تو وہ نسبتاً بہتر ایریے میں رہتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکچول چور جو ہے اس کو سزا نہیں ملتی۔ ایکچول چور کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے 10 روپے چرائے ہیں، ہماری فکری اساس چوری ہوئی ہے، ہمارا علمی اساس جو ہے چوری ہوئی ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمیں مذہب کے نام پہ بھی تقسیم کرنے کی زیادہ کوشش کی گئی ہے، ہمیں ملانے کی کم کوشش کی گئی ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں۔ اور ہمارے مذہبی غنڈہ گردی نے اس ملک کی جڑ بنیاد تک اکھاڑ کے رکھ دی۔ بالکل جی، میں جی بالکل مذہب کا بدترین استعمال ہے، بالکل مذہب نہیں سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا۔ جی بالکل، ہمارے بدنصیبی ہمارے ملک میں مذہب کے نام پر کیا کیا فاشزم اور قتل و غارت گری کے منظر ہم نے نہیں دیکھ رکھے ہیں، کتنا ستم ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے، اس میں ہمارے علماء بھی شامل ہیں۔ گل صاحب آپ یہ فرمائیے کہ چلے میں جو ہماری ریلیجس سیکٹیرین پارٹیز ہیں وہ اس پہ بڑی سختی ہوئی اور کافی حد تک کمی ہوئی، یہ جو لوگ داعش تھی جس نے قبیلوں کی لڑکیاں اٹھا کے فروخت کر دی اور کنیزیں بنا لیں، اور آج اس قبیلے کے جو کہ مسلمان ہیں، وہ لوگ جو ہیں جب سٹوری سامنے لے کے آتے ہیں تو دل دہلتا ہے انسان کا
یہ میں آج کی بات آپ سے وہ تو بہت وحشت ہے اس میں، وحشت ہے، خوف ہے، خوف ہے۔ اب ہمارا جو ہم اصل میں نہ تیتر نہ بٹیر، میں ایک سلوگن اگر آپ اٹھائیں تو پاکستان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے عملی جو ریلیجن کے لاز ہیں اس کے امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن اندر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سوائے میرے، ہاں مجھ پہ یہ نہ مجھ پہ نہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہے، تلوار کے نیچے سر آئے تو کسی اور کا آئے۔ اب خان صاحب فرماتے ہیں، پرائم منسٹر پچھلے بھی فرماتے تھے، اس سے پچھلے بھی پریزیڈنٹ فرماتے تھے کہ میں بالکل میرٹ پہ انصاف پہ کام کر رہا ہوں، لیکن اگر انصاف اور میرٹ کی ڈیفینیشن ان کی اپنی ڈرافٹڈ تھی تو پھر تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ دیکھیں نا، وہ تو مفادات کی آبیاری کی غرض سے اگر کوئی کام کیا جائے، بڑے سے بڑا کام بھی، تو ان دی اینڈ تو وہ زیرو ہی ہوگا نا، اس لیے وہ تو ذاتی تھا سارا۔ جی، جب آپ من حیث القوم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایک وسیع جو تر عددی اعتبار سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو نتائج اور ہوتے ہیں نا، اس ذات تو منہا ہو جاتی ہے۔ راست بالکل بالکل۔ دیکھیے میں عملیت پسند انسان ہوں، مجھے آپ فرمائیے کہ 71 کے اندر بنگلہ دیش ایک ملک بنتا ہے، آج اس کی پروگرس ہم سے کہیں زیادہ ہے، آج ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑا جو ہم مذاق معاشی حوالوں سے تو تقریباً ہر میدان میں وہ ہر پیچھے میدان چھوڑ گئے۔ سر اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز کام انہوں نے کیا ہے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بنگالی جو ہیں صرف بچے پیدا کرتے ہیں، سر انہوں نے اس پہ بھی کنٹرول کیا ہے۔ ان کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ یہ کیا ہم پہ عذاب ہے کہ ہم دائروں کا سفر کر کے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور جس سے بھی بات کریں وہ اپنی جگہ مجبور ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی مجبور ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان بھی مجبور ہے، چیف منسٹر بھی مجبور ہے، اس کے بیوروکریٹس بھی مجبور ہیں۔ سر بنیادی طور پہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، یہ ایک حتمی جو ہے نا جی بات، وہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی بہت زیادہ بے تحاشا وجوہات ہیں۔ کوئی ایک رات میں امیر ہونا چاہتا ہے، کوئی باہر کے ملک کے اندر سیٹل ہو کے فیکٹری لگانا چاہتا ہے، کوئی ایک کنال کے گھر سے 10 کنال کے گھر پہ جانا چاہتا ہے۔ تو جو فائنینشیل جو چیزیں ہیں اور جو دوڑ ہے وہ انسانوں کو جانور کی طرح اس وقت ہانک رہی ہے، اور اس کا میں واحد ایک عرض کروں گا، اور یہ میں بڑی سوچ سمجھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے یہ اس کا بہت زبردست حل ہے، لیکن اس کی طرف کوئی بندہ آپ کو جانے نہیں دے گا، کوئی انسٹیٹیوشن آپ کو جانے نہیں دے گی۔ مجھے آپ بتائیے یہ کیا ہے جی یہ نظام ہمارا مقدموں کا، یعنی 20 30 سال، اور 30 سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بندہ مر گیا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ یہ دائروں کا سفر ہے، جی مجھے لگتا ہے یہ دلدلوں کا سفر ہے۔ وہ ڈاکٹر ناصر بلوچ نے کہہ رکھا ہے نا کہ ایک دشت رائے گاہ ہے پاؤں سے لپٹا ہوا، رات دن چلتا ہوں میں لیکن سفر کرتا نہیں۔ بہت خوب۔ ہم ایسی دلدلوں کا شکار ہو گئے۔ آپ بالکل صحیح پن پوائنٹ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو عدل و انصاف کے ادارے ہیں، ہمارے جو اخلاقی انحطاط ہے، ہماری کمٹمنٹس ہیں، ہماری تمام خواہشات تو ہیں، مگر اس ملک کو سیدھی ڈگر پر ڈالنا، اسے بہتر اور ترقی یافتہ بنانا، یہ ہماری خواہشات کی فہرست میں کہیں جی ہماری پرائورٹی نہیں ہے نا جی، ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ ایک اور طرف میں آپ کو عرض کروں گا، یہ جو اینگلو سیکسن سسٹم ہم نے جوڈیشل انفیکٹ کرمنل جسٹس سسٹم کا گورے سے لیا، وہ اس کے اپنے ملک میں وہ نہیں ہے، جاری نہیں ہے۔ یہ تو آبادیات۔ اب کیا اسلام میں رائٹ آف ملٹیپل اپیلز تھا؟ نہیں تھا، قاضی کا فیصلہ فائنل ہوتا تھا، اور حضرت عمر فاروق ناراض ہوئے اس بات پہ کہ انہیں دیکھ کے قاضی جو ہے اس نے تھوڑا سا ادب کیوں کیا ہے۔ مجھے فرمائیے کہ یہ اپیل در اپیل وکلاء، آپ 2 کروڑ کے وکلاء بھی موجود ہیں، 10 کروڑ کے وکلاء بھی موجود ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ ایک بہت بڑا وکیل کر لیں، وہ ڈیسیو کرے گا پورے سسٹم کو اور آپ کو ریلیف لے کے دے گا۔ دیکھیے جی، بڑا وکیل جو آج ہم کہتے ہیں نا بڑا وکیل، راؤ صاحب، بدنصیبی ہے کہ جو شخص سب سے بڑے مجرم کو بچا لے اس کی وکالت کر کے، وہ بڑا وکیل ہے۔
بالکل یہ نیگیٹو بات ہے، یہ یہ نیگیٹو کیا بات سند ہے، یہ کیا معیار ہے کہ آپ ایک مجرم کے ساتھی ہم نوا بن کے کس کے لیے؟ فیس کے لیے، پیسوں کے لیے؟ ایبسلیوٹلی میں تو کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدل و انصاف کا جو عمل ہے اس کے معاون اور مددگار نہیں بن رہے، آپ اسے ڈیفیٹ کر رہے ہیں، آپ تو اس کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں، آپ اسے شکست دے ڈیفیٹ رہے کر ہیں۔ رہے ہیں۔ میں دیکھیں سر، میں پیور اسلامک لاء کے حساب سے بات کروں گا۔ رائٹ آف اپیل ہمارے ریاست مدینہ میں رائٹ آف اپیل کہاں تھا؟ نہیں تھا۔ آپ مانیے یا نہ مانیے، میں ایک طالب علم ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ جو سن رہے ہیں میری تصحیح فرمائے، کون سے مقدمے تھے جو 35 سال چلتے تھے؟ نہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی قاضی حادثتاً واقعتاً کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتا تھا تو آپ کے علم میں ہے نا کہ اسے بھی قرار واقعی سرزنش سزا ہوتی دی تھی، جائے، اس کی بالکل سرزنش ہوتی تھی، بالکل اسے عہدے سے ہٹایا جاتا تھا، بالکل بالکل قاضی کو، جی، جس کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا جی تھا، بالکل، جب اس سے بالکل۔ کوئی لغزش ہوتی تھی تو اسے بھی نشان عبرت بنایا جاتا۔ یہ ہمارے عدل و انصاف کی اساس تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح ہماری یہ لٹکائے بیس جاتے تھی، ہیں ہماری مسائل، بیس تھی، واہ واہ ہماری یہ بیس تھی، اس بیس کو ہم نے اگنور کیا، لفاظی پہ چلے گئے، محرابیں پڑ گئیں اور دین مکمل جو ہے سینوں سے نکل گیا۔ میں آپ کو عمل سے نکل گیا تو ختم سر ہو گیا۔ ٹیکسیشن کی مثال دیتا ہوں۔ راؤ صاحب بریک نہ لے لیں، ایک جی چھوٹا سا پلیز، وقفہ۔ جی یہ پلیز۔ گفتگو ایسی ہے آپ کی ماشاءاللہ عالمانہ، اس سے ذرا سا بھی ہٹنے کو من تو نہیں چاہتا، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جناب راؤ منظر حیات، یہ بہت جاندار گفتگو ہے، بہت درد دل سے کی جاتی ہے۔ اسے کان جسے آپ کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سننے والا ضرور حظ اٹھاتا ہے، فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ بریک کے بعد بھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ ہمیشہ زندہ اور پابندہ رہتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ آج میرے مہمان جناب راؤ منظر حیات، بہت ہی اہم موضوعات کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں کئی جو موضوعات ہیں، یہ موضوع ایک ہی ہے، وہ ہے فلاح عامہ کو کس طرح سے ممکن بنایا جائے، انسانیت کی فلاح کس طرح کی جائے، اور ملکوں پھیلی غربت اور جو زیادتی ہے اسے دور کیسے کرنا ہے، اور خصوصاً بالخصوص اپنے وطن عزیز پاکستان کو بہتر سے بہترین کیسے بنانا ہے۔ مسائل کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا راؤ صاحب سے ان دی اینڈ ہم کچھ مسائل کا حل جو ہے وہ بھی پوچھ پائیں۔ راؤ صاحب، بریک سے پہلے بات چلتے چلتے ٹیکسیشن تک آ گئی تھی۔ اسلامی مملکت میں کوئی ٹیکسیشن کا آپ کوئی حوالہ دینا چاہتے تھے؟ بالکل ذرا میں جی آپ کو بالکل ایک جو ہمارے لیے ماڈل ہسٹری ہے، جو ریاست مدینہ جس کا ذکر فرماتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ہر وقت، اس کے اندر ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں کہ جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ بکری کا ایک بچہ اگر بنتی ہے زکوٰۃ اور نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، اور انہوں نے جنگ کی۔ یہ ایف بی آر تھا اس زمانے کا، حکومتی ریٹ تھی۔ یس، حکومتی ریٹ تھی۔ اب نیچے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انسپیکٹر کو پیسے دیں، آپ کو ضرورت ہی کچھ نہیں ہے، نہ آپ کون سا فائل کرتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بہت بڑی بڑی امپورٹس ہیں، وہ فیک نیم کے اوپر ہو رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سر امپروو نہیں ہونا چاہتے، اور ہم پھر ایک اور بات بھی ہے گل صاحب، آپ نے اختیار افسروں کو دے دیے بے پناہ، تنخواہیں ان کی کم کر دی۔ اب ایک بندہ جس کی والدہ جو ہیں بوڑھی ہیں، والد صاحب جو ہیں وہ دوائی لے رہے ہیں، بچوں نے پڑھنا ہے، شادی ہونی ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ نیچرل ہے، ایک قدرتی بات ہے کہ وہ اپنے جب دیکھے گا میرے پاس اختیار ہے اور میری تنخواہ جو ہے وہ صرف 25,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں لوگوں سے یہ پیسہ لوں گا، اور وہ لینے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ان کو نقصان پہنچانے کا ایک عملی اختیار موجود ہے۔ بنیادی طور پہ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ سول سرونٹس جو ہیں، جو ہمارے فنکشنریز ہیں،
تمام محکموں کے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، تمام گورنمنٹ سیکٹر میں آپ تنخواہیں بڑھائیں ان کی. اچھا، آپ سول سرونٹس کا مارکیٹ پہ ان کی تنخواہیں دیں، مارکیٹ ویلیو پہ تنخواہ دیں. آپ ذاتی طور پر بہت اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے اپنے کیریئر میں. یو بین کنسیڈرڈ امنگ دی سینئر بیوروکریٹس. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ہماری بیوروکریسی نااہل ہے، کرپٹ ہے یا گروپنگ کا شکار ہے؟ دیکھیں جی، یہ سیاستدان کو تو ہم نشانہ بناتے ہیں. جی میں آج آپ کی موجودگی کی برکت سے آپ سے براہ راست پوچھ رہا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی بھی کرپٹ ہو گئی ہے یا گروپنگ کا شکار ہے یا نااہل ہے، مفاد پرست ہے؟ میں ایک عرض کروں گا، یہ حکومتی مشینری آگے کیوں نہیں بڑھ پاتی؟ میں عرض کروں گا آپ سے کہ سب سے لائق بچے اور بچیاں کمپیٹیٹیو ایگزام دے کے جس میں کوئی سفارش نہیں چلتی سی ایس ایس کرتے ہیں، اور اپر پوزیشنز میں تو آدھے نمبر پہ لڑائی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل لڑائی ہے. آپ بہترین بچے اور بچیاں چنتے ہیں 24 25 26 سال، مطلب میں 25 کے نزدیک تھا جب میں اے سی بن چکا تھا. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو ٹیم کرتے ہیں کسی طریقے سے، جیسے سدھاتے ہیں گھوڑے کو، اور اس کے بعد آپ انہیں مختلف تعصبات کا شکار کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ میرا قرابت دار ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو میں نے ہر قیمت پہ لک آفٹر کرنا ہے. کنشپ کی وجہ سے بہت زیادہ. نمبر 2، کوئی بندہ آپ سے بات نہیں کرے گا. بیوروکریسی میں ٹوٹل ڈویژن ہے اس وقت، اور یہ نہیں آج ہے، ہمیشہ سے ہے. اور یہ گروپس جو ہیں یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر آ جائے، کوئی چیف منسٹر آ جائے، اس گروپ کا ایک بندہ اگر اہم ہے تو تمام گروپ جو ہے وہ مزے کرے گا، پرائز پوسٹنگز لے گا، پیسے کمائیں گے، ہر چیز کریں گے، مراد وہ لیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک آدمی کی تنخواہ گریڈ 19 یا 20 کے اندر 1.5 لاکھ ہے، دوسرے آدمی کی 25 لاکھ ہے. یعنی آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. اور یہ گروپنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ، میں دوبارہ انتہائی تلخ بات کر رہا ہوں، پہلے بھی ہوگی، لیکن پوسٹ 85 پنجاب میں یہ جو عذاب نازل ہوا ہے، جس کے اندر ہم نے عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں، جس میں ہم نے جی حضوری کی وہ مثال قائم کر دی ہے جس پہ ہم لوگ سوائے گردن یس لانے کے ڈیفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. وہ بندے ابھی بھی تک کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ بندے جو ہیں وہ صرف اور صرف کسی کا مفاد، نہ ریاست کا نہ پولیٹیشنز کا، وہ اپنا اور اپنے گروہ کا، اپنے دوستوں کا وہ مفاد چیک کرتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ وہ کنٹرول کرتے ہیں، کنٹین کرتے ہیں. پھر یہ تو جس طرح ذات برادری کے ایشوز ہیں ہمارے سماجی سطح پر، بہت اوپر سے لے کے نچلی سطح تک، ہماری سیاست میں بھی اس کا ایک بہت بڑا رنگ، ایک عکس دکھائی دیتا ہے. مختلف برادریوں کی بیس پر لوگ جیتتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ووٹ بیچ دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، ذلت اور رسوائی کا سامان ہو جاتے ہیں عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے، مگر وہ پکڑے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، ان کی فوٹیج بن جاتی ہے، وہ تشت ازبام ہو جاتی ہے ہر چیز، اور وہ بڑی رسوائی. یہ جو ہمارے بیوروکریٹ، یہ بابو صاحبان جو ہیں جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک تفصیل ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ وہ گروپنگ کی بنا پر فوائد لیتے ہیں. فوائد لیتے ہوئے وہ پاکستان کا مفاد تو بہت پیچھے پھینک دیتے ہوں گے نا راؤ صاحب؟ جی، نقصان تو عزیز ہی نہیں پھر کسی کو. ریاست کی میں عرض کروں گا، ریاست کا مفاد تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. آپ کے پرسنل سٹیکس ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، ڈیفینیٹلی میں رسپانسبل رائٹر ہوں اور میں رسپانسبلی بولتا ہوں. میں ایسے لوگوں کی بھی مثال دوں گا جو میری نالج میں ہیں، جن میں بہت جونیئر آفیسرز جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے اپنے سینئر آفیسرز کو دبئی لے کے گئے ہیں. عام بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. ان کو 2-2 3-3 کروڑ کی شاپنگ کروائی ہے. اور وہ جو 2-2 3-3 کروڑ ہے، لازمی بات ہے، آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کمانا ہے. کرپشن کا پیسہ. سر کرپشن تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ اقتدار کی جو اصل تسلیس ہے اور اقتدار کی جو اصل ٹرانسفارمیشن ہے اور جو اس کا پیوٹل نقطہ ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ بیوروکریٹس ہیں. اچھا، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، 5% اس کے احکامات میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن اصل جو بندہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بیوروکریٹ، جس بھی پوزیشن میں ہے، وہ میٹر کرتا ہے.
ان کا توڑ کیا ہے جی؟ سر کوئی توڑ نہیں ہے جب تک آپ اصلاحات نہیں کرتے جوڈیشل نہیں، وہ تو یہ ہونے نہیں دیں گے نا سر. آپ اس دیکھیے اب 2.5 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، 5-10 سال 20 سال ایک گروپ رہا ہے PMLN کا. اس سے پہلے جو ہے پرویز مشرف صاحب اور پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی. وہ سٹیک ہولڈرز ایلیٹ کلب کے سٹیک ہولڈرز ہیں. ان کا میرے سے ایک عام آدمی سے، یہ جو بچہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو یہ کہنا ہے کہ بھئی میں نے 2 کروڑ روپیہ میرے بچے کی برکلے کی فیس ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، وہ امریکہ میں ہی ڈیلیور ہو جائے. تو اگر کوئی ان کا ساتھی کہتا ہے یار یہ 2 کروڑ روپے ہے، بس آپ لے لیں، اپنے بچے کو آپ پڑھا لیں، آپ بچے کی شادی ہے 5 کروڑ روپیہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، تو کون سا میرٹ؟ اور یہ ہوتا ہے، یہ عام چیزیں ہیں، ہر ایک کی نالج میں ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں کوئی ریاست کا مفاد مد نظر نہیں رکھا جاتا. اگر وزیر اعظم کی سطح کے لوگ بے بس ہیں ان کے سامنے، راؤ صاحب، سیاستدان بطور عوامی نمائندہ کے کچھ تو وہ جو کرپٹ ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں اور فاسد مادے ہیں، کالی بھیڑے ہیں، میں ذاتی طور پر کبھی بھی انہیں ایڈمائر نہیں کرتا. عوامی نمائندے کے طور پر جب وہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو اصل میں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے انہیں منتخب کر کے آگے بھیجا ہے. مگر یہ بیوروکریسی، ہم دیکھیں مختلف چیزوں سے بات کرتے کرتے اس پہ فوکس ہو گئے. اگر یوں ہی چلتا رہا راؤ صاحب تو کوئی انقلاب، کوئی خونی انقلاب تو دستک نہیں دینے والا. اس خطے کی ہسٹری یہ ہے کہ اس میں انقلاب نہیں آ سکتا. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ انقلاب کے لیے آپ کو ایک فکر چاہیے، اور اس فکر کے بعد لوگوں کو کنونس ہونا چاہیے کہ جو فکر پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. یعنی آپ کسی انقلاب کو دیکھ لیں، فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے رائٹرز موجود ہیں، پوئٹس موجود ہیں. ہمارے ہاں تو میں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لیے بغیر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ مغلیہ دور کا آخری جو پیریڈ ہے جس کے اندر عجیب و غریب کیریکٹرز ہسٹری کے سامنے آئے ہیں، اس میں ایک بادشاہ تھے محمد شاہ رنگیلا. اور آپ ان کی حرکات دیکھیں ذرا، آپ ہسٹری میں جائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کیا کرتا تھا. لیکن اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہوئی. 27 سال اس بندے نے حکومت کی ہے. 27 ایئرز. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی 2-4 سال کی بات ہے، 27 سال دہلی کے تخت پہ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ اس نے جو بیٹھ کر وہاں کیا، اس کے نتیجے میں وہ جو مضبوط ترین ہندوستان اکبر چھوڑ کر گیا تھا، وہ اس کا دور آتے آتے اس کے بعد تو پھر غلامی نصیب ہو گئی نا جی. اس کے بعد تو خیر ریزہ ہو گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی. اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ ہماری ترکش جو ہے اس کے آخری 3 تیر جو تھے، نواب سراج الدولہ اور حضرت ٹیپو سلطان اور جناب اورنگزیب عالمگیر تھے. آپ ان کے چیزوں سے ڈفر کر سکتے ہیں، کئیوں نے بڑے ظلم بھی کیے ہیں، لیکن بادشاہت تھی، بادشاہت کا ظلم سے ڈائریکٹلی پروپورشنیٹلی تعلق ہے. ریاست سے بڑا گنڈا کوئی نہیں ہوتا. جی انہوں نے وہ، اس کے بعد ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں رہے نا جی. اچھا، آپ نے، مجھے بڑی حیرانی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا حضرت ٹیپو سلطان. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ہیرو ہے. میں اس کو بہت زیادہ ستائش کی نظر سے دیکھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اس دور میں وہ ہندوستان سارے میں واحد ایک مسلمان ویژنری آدمی تھا جو اپنے لوگوں کو مولویوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ مرہٹوں سے خام خواہ جنگ فضول کی مت لڑو، انہیں اپنا ہم نوا بناؤ. یہ گورا نام کی جو آندھیاں چلتی آ رہی ہیں نا، یہ پہنچ گئیں تو یہ سب لپیٹ کے لے جائیں گی. ویسے ہی ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا. ویسے ہی ہوا. پانی پت کی فضول لڑائیوں میں ہم نے مرہٹوں کو دشمن بنایا، سر انگریز ہم پہ حاوی آیا، ٹیپو رخصت ہو گیا، ہندوستان غلام ہو گیا، نتیجتاً مسلمانوں کی حالت زار کا آغاز ہوا. ایسا ہی ہے نا جی. سر سید نے، اب یہ مجھے فرمائیے کہ وہ جو ٹیپو کا ویژن تھا، کیا آج اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے زعماء کو، ہمارے مقتدران کو؟ دیکھیے وہ بہت بڑا آدمی تھا. کردار کے لحاظ سے بھی آپ ان کو دیکھیں تو حیرت انگیز کوالٹیز تھیں اس بندے میں. اے ویری گڈ جنرل. لیکن ساتھ ساتھ بینیولنس اس کی یہ تھی کہ غیر مسلم یعنی ہندوؤں کے جو مندر تھے ان کے ساتھ جاگیریں عطا کی ہوئی تھیں، جو ان کے ساتھ عبادت کرتے تھے مختلف مذاہب کے لوگ، ان کے ریاست میں ان کی تنخواہیں مقرر تھیں.
وظیفہ خوار تھے بچے جو تھے جو پڑھنا چاہتے تھے وہ وظیفہ ان کو ملتا تھا۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا حیرت انگیز انسان کیریکٹر ہے ہماری سب کانٹیننٹ کا، جس پہ تحقیق جتنی آپ کریں گے حیران کن باتیں سامنے آئیں گی۔ بالکل بچا، بالکل بچا۔ اور آج یہ بات ہے کہ ٹیپو سلطان کا نام صرف ریٹورک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ریٹورک کا کوئی اردو میں متبادل لفظ نہیں ہے۔ وہ ریٹورک جو ہے اس کے اندر بات کی جاتی ہے کہ جی واہ بڑے بہت بڑے سورما تھے ہمارے، لیکن عملی طور پہ جو وہ بندہ کر رہا تھا کہ لڑ رہا تھا ایک سپر پاور کے ساتھ، شیر کی ایک دن کی زندگی سر۔ اور یہ بھی بتا دوں ان کے پاس انہیں شوق تھا شیر پالنے کا۔ ان کے تمام شیر جو تھے اس کے بعد، کیونکہ وہ برٹشرز نے کہا کہ ہم نے ان کو خراب کرنا ہے، تو سب کو مار دیا گیا تھا جانوروں کو، اور ٹیپو سلطان جو تھے ان کو شہید کرنے کے بعد کافی دیر تک انگریز فوجیوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا نہیں سکتے، لاش تک جائیں۔ اچھا، میں ایک سوال میں نے پہلے آپ سے کیا، میں اسے پھر سے پلٹا کے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی انقلاب تو دستک نہیں دے رہا، آپ نے فرمایا کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اس خطے کا، انقلاب نہیں آتے، نہیں آ سکتے۔ اتنا کچھ ہو گیا۔ کیا انسانی المیہ، ستم، الم، مسائل اس حد تک نہیں بڑھ چکے آج کہ ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ انسانی بام جو ہے وہ پھٹ پڑے گا ایک روز؟ کم از کم جی پاکستان میں تو یہ لگتا ہے، نا لگتا ہے پاکستان میں مجھے لگتا آپ اسے انقلاب کہیں، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، پاپولیشن ایکسپلوژن کے اپ ساتھ سائڈ ڈاؤن۔ دیکھیے لوگ اب چوریاں کیوں بڑھی ہیں، ڈاکے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آپ کبھی ڈاکوں کی خبر دیکھیں تو لاہور شہر میں بڑے سے بڑا جو مستند ترین جو علاقہ ہے اس کے اندر بھی عام ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس روزگار دینے کے مواقع جو ہیں بہت کم ہیں، استطاعت آپ کی کم ہے، اور آپ نے ایسی حکومتی، غیر حکومتی، سیاسی، غیر سیاسی کانفلکٹ شروع کر دی ہیں جو کہ لوگوں سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ میں لکھ چکا ہوں کہ سینٹ کے اندر جو مرضی چیئرمین بن جائے، لوگوں کا کیا نقصان ہے جی اور کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے کہ میں چینی لینے گیا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے، میں گوشت لینے گیا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے، میں گھر کے لیے اپنی اہلیہ کی دوائی لینے گیا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو پریکٹیکل ایشوز جو ہیں اس پہ تو بات ہو ہی نہیں رہی، اور یہ کہنا کہ جی فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں ہار گئی، زندہ باد مردہ باد، یہ تو سر 2500 سال سے ہم سن رہے ہیں، سب فیک لگتا ہے، یہ مجھے فیک لگتا ہے، میں اس میں دیکھیے انٹرسٹ بھی اب نہیں لیتا۔ راؤ صاحب 7 لوگ آپ نصیبوں کا فیصلہ کرتے، ادھر ہو جائے تو وہ جیت جاتا ہے، ادھر ہو جائے تو جی وہ بالکل جیت جاتا ہے۔ بالکل 7 لوگ ہیں جی بالکل صحیح ہے، ہے نا 7 جی؟ بالکل ایک اور ایک طرف آپ ان 7 لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جی ضمیر فروش ہیں، دوسری طرف وہی جو 7 لوگ ہیں وہ آپ کی ریاست اور اس کے ستونوں میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ہیں۔ وہ جی وہ خود ستون ہے، وہ خود ستون سسٹم ہے، واہ واہ واہ، وہ خود سسٹم ہے، وہ خود ریاست ہے، اور وہ کسی کو پنپنے نہیں دیتے۔ راؤ صاحب ایسا کب تک چلے گا؟ اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں عرض کر سکتا۔ کوئی تو راہ فرار، کوئی رستہ؟ خدا کے گھر سے کبھی نا امیدی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ ایکسیڈنٹل سامنے آئے گا، وہ پولیٹیکل سسٹم سے آئے، وہ نان پولیٹیکل سسٹم سے آئے، اور وہ چینج کر دے گا اس ملک کے مقدر کو، کیونکہ یہ ملک جو ہے انشاءاللہ قائم بھی رہے گا اور ترقی بھی کرے گا۔ راؤ صاحب بہت شکریہ، آپ کی کچھ باتیں بہت میرے لیے حوصلہ افزا تھیں، اور کچھ نے مجھے یقیناً سوچنے پر مجبور کیا۔ آپ کو سننے اور دیکھنے والے بھی یقیناً اسی کیفیت کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو۔ اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔